सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। तुमने मेरे सफ़ेद रिश उमर रसीदा अताली को देखा है। वह इल्म और तजर्बे का समंदर हैं। वो मुझे मेरे ख़ानदान की तारीख सुना चुके हैं। उन्होंने मेरे अब्बा के मुतल्लिक़ कहा था कि उनमें तदब्बर नहीं। मैंने कहा था कि उनकी मजबूरी है कि वो बहरे हैं, सुन नहीं सकते। अतालीक ने कहा कि जो कोई तख्त पर बैठकर सर पर ताज रख लेता है वो बहरा हो जाता है। वो समझता है कि सुन रहा है, मगर सच और हक बात के लिए उसके कान बंद हो जाते हैं। वो समझता है कि वो देख सकता है, मगर उसे हकीकत नज़र नहीं आती। वो समझता है कि उसका दिमाग सोच रहा है, मगर दिमाग पर किसी और का आसेब सवार होता है। अक्शी, मेरी अतालीक ने कहा था कि तुम्हारे बाप का बड़ा भाई अली खान बहरा नहीं था। खुदा ने उसे अक्ल व दानिश से नवाजा था, मगर उसने अपने दिमाग पर गजनी को फतह करने और सुल्तान महमूद को कैद या कत्ल करने का भूत सवार कर लिया। उसके जो कान सुन सकते थे वो बंद हो गए, आंखें जो देख सकती थीं अंधी हो गईं, और अकल पर सुल्तानी की हवस का पर्दा पड़ गया। ऐसे हुक्मरान को झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम्हारे चचा अली खान ने भी अपनी रियाया से झूठ बोले, अपने दोस्तों से झूठ बोले, मस्जिदों में झूठ बोले, कुरान हाथ में लेकर झूठ बोले। अपनी फ़ौज को और अपनी रियाया से कहा कि सुल्तान महमूद लटेरा है और वो अपनी सल्तनत को वसी कर रहा है। अली खान ने झूठी गैरत की कस्में खाईं और अपनी फ़ौज को भड़काकर भाई को भाई से लड़ा दिया। इस्लाम की अस्करी क़ुव्वत कमज़ोर हो गई और कुफ़ार के हाथ मजबूत हो गए। मेरी अतालीक ने मुझे बताया कि सुल्तान महमूद अगर सल्तनत की वसअत की ख्वाहिश रखता, उसके पास इतनी फ़ौज है कि वो इन छोटे छोटे हुक्मरानों को अपना मती बना चुका होता, लेकिन उसकी नज़र कुछ और दिख रही है, उसका जुनून कुछ और है। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैलाया था उस पर हिंदू मत के साए पड़ गए हैं। सुल्तान महमूद को ख्वाब में बशारत हुई थी कि हिंदुस्तान में इस्लाम की टमटमाती हुई शमा को रोशन करे। उसके पीरो मुर्शिद शेख अब्दुल हसन खरकानी हैं, जो गैबदान तो नहीं, लेकिन इल्म फ़ज़ल और ईमान की रोशनी उन्हें वो सब कुछ दिखा देती है जो बेसमझ और कम अकल इंसानों को नज़र नहीं आता। शेख गरकानी ने सुल्तान महमूद से कहा है कि कुफर का और अपनी कौम में गद्दारों का खात्मा करो। मेरी अतालीक ने कहा है कि जब भाई भाई से लड़ता है तो इनके खून के कतरों से ज़मीन काँप जाती है, आसमान आंसू बहाता और फरिश्ते रोते हैं। समनताश, अक्शी ने सामने आकर अपने हाथों में उसके गाल थाम लिए और बोली, तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की थीं। इस उम्र में ऐसी संजीदा बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रहीं, और तुम्हारा अतालीक तुम्हें कितनी गलत बातें बता रहा है, तुम्हें इसी उम्र में दरवेश बना रहा है। ऐसी खूबसूरत रात, ऐसा वजद आफरीन नगमा, तुम कितनी बदज़ौक़ होती जा रही हो समन। रूह को जब रोशनी मिल जाए अक्शी, समनताश ने कहा, मैं बदज़ौक़ नहीं, ये नाबीना मूसीकार मेरे ज़ौक़ की बदौलत दरबारी रुतबा हासिल किए हुए है। मैंने रूह की जिस रोशनी की बात की है वो मुझे अपने अतालीक और इस मूसीकार के नगमों से मिली है। मैं महसूस करती हूँ कि इसके साज के तार कुछ कह रहे हैं। इनके तरन्नुम में मुझे एक पैगाम सुनाई देता है। क्या है वो पैगाम? मालूम नहीं, समनताश ने कहा, मैं अभी समझी नहीं। नाबीना मूसीकार तारों पर आहिस्ता आहिस्ता मजराब चला रहा था और वो ख्वाबनाक आवाज़ में गुनगुना रहा था। दोनों लड़कियां टहलते टहलते उसके करीब आ गईं। मूसीकार पर बेखुदी तारी थी और वो जैसे किसी और की मौजूदगी से बेखबर था। कि तुम अपने अब्बा हजूर को कायल कर सकती हो कि सुल्तान महमूद अपनी सल्तनत की तोसी नहीं चाहता? अक्शी ने पूछा, और क्या तुम्हारे अब्बा जान मान जाएंगे कि सुल्तान महमूद की जंगें इस्लाम की खातिर हैं? नहीं, उन्हें मनवाने की मुझे क्या ज़रूरत है, समनताश ने कहा। वो सुल्तान महमूद के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे नहीं। उनके दिल में दुश्मनी मौजूद है, वो सुल्तान के ख़िलाफ़ लड़ेंगे भी नहीं और उसकी मदद भी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें राज की एक बात बताऊं, अक्शी ने कहा, तुम्हारे अब्बा हजूर सुल्तान महमूद के ख़िलाफ़ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे, वो ऐसी जुर्रत का इजहार कर चुके हैं। कादिर खान की बेटी अक्शी ने कहा, मेरे अब्बा इसी मकसद के लिए यहाँ आए हैं। वो तुम्हारे अब्बा के साथ इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। मैं उन्हें रोकूंगी, समनताश ने तड़प कर कहा। होश में आओ समन, अक्शी ने कदर गुसीली आवाज़ में कहा। तुर्कस्तान की बेटियाँ इतनी बेगैरत नहीं हुआ करती। तुम ज़हनी तौर पर गज़नी वालों की ग़ुलाम बन गई हो। नाबीना मूसीकार के साज के तार इतनी ज़ोर से झुंझुनाए जैसे उसका हाथ काँप गया हो और मुजराब बेकाबू हो गया हो। तार खामोश हो गए। मुगन्नी की आवाज़ रात के सुकूत में तहलील हो गई। सुल्तान महमूद बहुत बड़ी ताकत बन गया है, अक्शी कह रही थी। अब वो तमाम तर तुर्कस्तान पर इसी तरह हमला और कब्ज़ा करेगा जिस तरह उसने ख्वारिज़म पर किया था। क्या तुम भूल गई हो कि अब ख्वारिज़म शाह कौन है? अल्तमताश और उसका नायब सुल्तान महमूद का मशहूर सलार अरसलान जाजिब हैं। ये दोनों गज़नी के कसाब हैं। उन्होंने हर उस आदमी को कत्ल करा दिया है जिनके मतलब उन्हें शक था कि गज़नी के वफादार नहीं। हम दोनों के वालिद क्या करना चाहते हैं? खरासान पर हमला, अक्शी ने कहा।
بیشتر اس کے سلطان محمود کو اطلاع ملی خراسان ہمارے قبضے میں ہوگا۔ جب سلطان محمود جوابی حملہ کرے گا تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ میرے ابا قادر خان، تمہارے ابا منصور اور بخارا کے امیر الپتگین کا بیٹا توغان خان۔ اخشی نے جواب دیا، ترکستان کے تمام امراء کو ایک محاذ پر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ سمنتاش ہنسنے لگی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ اس کی ہنسی میں بچپن کا انداز تھا، لیکن ہنسی میں طنز تھی۔ اس نے کہا کہ چوہے اور چھپکلیاں مل کر ایک شیر کا مقابلہ کر سکتی ہیں، اگر شیر زندہ ہی نہ رہا تو؟ اخشی نے کہا۔ زندہ نہ رہا تو؟ سمنتاش نے حیران ہو کے کہا۔ اسے خراسان پر حملے سے پہلے قتل کر دیا جائے۔ اخشی نے کہا اور چونک کر بولی، تمہارا موسیقار سو گیا ہے یا چلا گیا ہے؟ رات کی خاموشی میں ساز کی دھیمی دھیمی لرزتی کانپتی آواز ابھرنے لگی اور اس کے ساتھ نابینا مغنی کی آواز کی دبی دبی میٹھی میٹھی گونج سنائی دینے لگی۔ یہ خاموش کیوں ہو گیا تھا؟ اخشی نے پوچھا۔ یہ ہماری باتیں سننے کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ ایک اندھے موسیقار سے اتنا خوف؟ سمنتاش نے کہا۔ اسے موسیقی کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ ذرہ بھر دلچسپی نہیں۔ اخشی سمنتاش کو بازو سے پکڑ کر پرے لے گئی اور بولی، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ سلطان محمود کے جاسوس اور مخبر ہر جگہ موجود ہیں۔ میرے ابا اپنے ہاں غزنی کے 2 جاسوسوں کو پکڑ کر جلاد کے حوالے کر چکے ہیں۔ جاسوس تمہارے ہاں بھی موجود ہیں۔ آنکھوں سے محروم، موسیقی میں ڈوبا ہوا انسان جاسوس نہیں ہو سکتا۔ سمنتاش نے کہا، تم مجھے بتاؤ کہ سلطان محمود کو کب اور کس طرح قتل کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ اخشی نے کہا۔ سمنتاش، تمہارا اتالق بھی غزنی کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، ورنہ ترکستان کے اتنے بڑے دشمن کو وہ اسلام کا علمبردار نہ کہتا۔ اگر تم اپنے ابا کی زندگی چاہتی ہو تو اتالق کی باتوں کو سچ ماننا چھوڑ دو۔ یہ خرانٹ بوڑھا تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ سمنتاش کی زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ اخشی بولتی رہی اور وہ سنتی رہی۔ اخشی، سمنتاش اکتائے ہوئے اور کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، ہمیں چلنا چاہیے۔ تم چلو، میں موسیقار کو اس کے ٹھکانے پر چھوڑنے جا رہی ہوں۔ کسی ملازم کو اس کے ساتھ بھیج دو۔ اخشی نے کہا، تم خود کیوں جاؤ گی؟ سمنتاش نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ موسیقار کی طرف چل پڑی۔ نابینا موسیقار کو محل کے قریب ہی مکان دیا گیا تھا۔ سمنتاش اس کا ہاتھ پکڑے اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ راستے میں وہ کچھ بھی نہ بولی۔ موسیقار کے کمرے سے نکلنے لگی تو موسیقار نے اسے رک جانے کو کہا۔ اب شہزادی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، موسیقار نے بڑے اداس لہجے میں کہا۔ ایک بات کہوں تو برا نہ ماننا شہزادی، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ کیوں؟ خان قادر خان کی شہزادی نے مجھے جاسوس کہا ہے، کہتی تھی کہ میں آپ دونوں کی باتیں سننے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ سمن شہزادی، مجھے بادشاہوں اور سلطانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میرے لیے دنیا کبھی ختم نہ ہونے والی تاریکی اور آوازیں ہیں، اسے میں اپنے نغموں سے روشن رکھتا ہوں۔ نہیں، سمنتاش نے کہا، اس نے تمہیں جاسوس نہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ دھیمے سروں میں بجتے بجتے تمہاری ساز کی تار بڑی زور سے جھنجھنائی تھی اور تم خاموش ہو گئے تھے۔ اسے شک ہوا تھا کہ تم ہماری باتیں سننے کے لیے چپ ہو گئے تھے۔ قادر خان کی شہزادی کے منہ سے سلطان محمود کے قتل کی بات نکلی تو میرا ہاتھ کانپ کیا اور مضراب بے قابو ہو کر تاروں کو جا لگا، نابینا مغنی نے کہا، اور میری زبان کانپ کر خاموش ہو گئی۔ اگر سلطان محمود قتل ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ سمنتاش نے پوچھا۔ سلطان ہو یا سپاہی، کسی کو قتل نہیں ہونا چاہیے، مغنی نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ سلطان محمود کو پسند کرتی ہیں۔ اگر وہ قتل ہو جائے تو مجھ پر وہی قیامت آئے گی جو آپ پر ٹوٹے گی۔ آپ کی طرح میں بھی سلطان محمود کو اسلام کا علمبردار اور پاسبان سمجھتا ہوں، لیکن یہاں کسی کے ساتھ ان کے حق میں کوئی بات نہ کرنا۔ سمنتاش نے کہا۔ اسے کون قتل کرے گا؟ موسیقار نے پوچھا۔ اسے کب قتل کیا جائے گا؟ میں ابھی ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی، سمنتاش نے کہا۔ تم اب آرام کرو۔ ذرا رک جاؤ شہزادی، موسیقار نے کہا، میں آرام نہیں کر سکوں گا، میں سو نہیں سکوں گا۔ تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ سمنتاش نے کہا، تم خانہ جنگی روک نہیں سکتے، تم غزنی کے سلطان کو قاتلوں سے نہیں بچا سکتی۔ اگر آپ مجھے کچھ بتا سکیں تو میں غزنی جا کر سلطان محمود کو قبل از وقت خبردار کر سکتا ہوں۔ سمنتاش نے ہنس کر کہا، تم بہت جذباتی ہو، تم غزنی کیسے جاؤ گے؟ گرتا پڑتا چلا جاؤں گا، مغنی نے کہا۔ یہاں میرے کچھ شاگرد بھی ہیں، جسے کہوں گا وہ چلا جائے گا۔ کیا تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو؟ سمنتاش نے کہا۔ جو کہہ رہے ہو وہ کر کے دکھا سکتے ہو۔ اب راز کی بات بتا دیں، باقی کام میں کسی سے کرا لوں گا، موسیقار نے کہا۔ شہزادی سمن، میں نے سلطان محمود کے متعلق اپنی رائے آپ کی رائے سن کر دی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے درمیان یہ باتیں ہوئی ہیں، سمنتاش نے کہا۔ ماں، سمنتاش نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ ابا حضور اپنے خاندان کی روایت کو مرنے نہیں دیں گے۔ کیسی روایت بیٹی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کاشگر کا خان کیوں آیا ہے؟ سمنتاش نے کہا۔ خراسان پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ قادر خان ہمارے ابا کو چچا علی خان کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ ہمارے خاندان کی ابھی پہلے زخم نہیں ملے
کیا آپ انہیں روک سکتی ہیں؟ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سمنتاش کا باپ ابو منصور ارسلان خان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت اونچی آواز میں سنتا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھ کر رک گیا اور انہیں بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ سمنتاش کی ماں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تم دونوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے، ابو منصور نے کہا۔ سمنتاش کی ماں نے ابو منصور کے کان کے ساتھ منہ لگا کر بلند آواز سے کہا، آپ ہمارے چہرے دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ ہماری آنکھوں میں جھانکیں تو آپ کو اسلام کے سپاہیوں کی خونچکا لاشیں تڑپتی نظر آئیں گی۔ آپ کو اسلام کا پرچم خاک و خون میں پڑا دکھائی دے گا۔ میری آنکھوں میں دیکھیں، آپ کو ایک ہی مذہب کے بیٹے، ایک ہی خدا اور ایک ہی رسول کا کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کا خون بہاتے نظر آئیں گے۔ خاموش ہو جاؤ، ابو منصور نے گرج کر کہا۔ تمہیں میرے فیصلوں میں دخل دینے کی جرت کیسے ہوئی؟ جیسے اس وقت جرت ہوا کرتی تھی جب میں جوان تھی، سمنتاش کی ماں نے کہا۔ میرے جسم میں دلکشی تھی اور چہرے کا حسن تر و تازہ تھا۔ آج میری جگہ 5 جوان لڑکیوں نے لے لی ہے۔ خدا نے آپ کے کان بند کر رکھے ہیں اور عقل پر 5 لڑکیاں قابض ہو گئی ہیں۔ اب سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ ان میں 2 لڑکیاں جو تحفے کے طور پر آئی ہوئی ہیں وہ کس نے کس نیت سے بیچی ہیں۔ لیکن جو اختیار تمہیں حاصل ہے وہ میں نے کسی اور کو نہیں دیا، ابو منصور نے کہا۔ تم نہیں جانتی کہ ہم نے سلطان محمود پر یہ ظاہر نہ کیا کہ ہم زندہ ہیں اور ہم میں طاقت ہے تو وہ ہمیں خوارزم کی طرح نگل جائے گا۔ جانتی ہو وہ کتنا طاقتور ہو گیا ہے؟ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ وہ آپ کو نگلنے کے لیے طاقتور ہوا ہے؟ سمنتاش نے اس کے دوسرے کان کے ساتھ منہ لگا کر بلند آواز سے کہا، یہ وہم ترکستانیوں کو ہو گیا، وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ قادر خان پر مجھے بھروسہ ہے، ابو منصور نے کہا۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنی جوان بیٹی کو ساتھ لایا ہے، اس کی بیوی نے کہا۔ اور یہ لڑکی جس طرح آپ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی اور جس ناز و انداز سے آپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی وہ میں دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ ایک لڑکی کی خاطر اپنی فوج کو غزنی والوں سے ذبح کرا دیں گے؟ خانہ جنگی سے آپ نے پہلے کیا حاصل کیا ہے؟ سمنتاش نے کہا۔ آپ کا بھائی علی خان ایک ڈرے ہوئے اور مغرور حکمران کی زندگی بسر کرتا رہا، اس کی بیوی نے کہا۔ اسے شکست دے کر بھی سلطان محمود نے اس کی ریاست پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ ابو منصور کے ایک کان کے ساتھ اس کی بیوی نے منہ لگا رکھا تھا اور دوسرے کان کے ساتھ اس کی بیٹی سمنتاش نے وہ اسے چلا چلا کر سمجھا رہی تھی کہ وہ دوسروں کے کہنے میں نہ آئے۔ وہ بولنے لگتا تھا تو بیوی یا بیٹی اسے ٹوک دیتی تھی۔ خدا کے لیے میری سنو، اس نے گرج کر کہا۔ میں مجبور ہو گیا ہوں۔ ایک طرف سلطان محمود ہے اور دوسری طرف قادر خان اور توغان خان۔ اگر میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تو مجھے ان دونوں سے خطرہ ہے، اور اگر میں ان کا ساتھ دیتا ہوں تو سلطان محمود سے دشمنی مول لیتا ہوں۔ سلطان محمود سے دوستی کر لیں، اس کی بیوی نے کہا۔ میں خاندانی دشمنی کو دوستی میں نہیں بدل سکتا، ابو منصور نے بھڑک کر کہا۔ میں سلطان محمود سے اپنے خاندان کی بے عزتی کا انتقام لوں گا، اور اب میں کس طرح پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، منصوبہ طے ہو چکا ہے، اس میں سلطان محمود کا قتل بھی شامل ہے، سمنتاش نے تنزیہ کہا۔ ماں بیٹی نے ایک دوسری طرف دیکھا اور سمنتاش نے دھیمی سی آواز میں ماں سے کہا کہ اپنا رویہ بدل لو اور ان سے معلوم کرو کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ ابو منصور غصے سے پھنکار رہا تھا۔ اگر آپ نے منصوبہ بھی تیار کر لیا ہے تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، سمنتاش کی ماں نے کہا۔ ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی منصوبے کی کامیابی کے لیے کچھ کریں۔ ابو منصور ارسلان کی باتیں کھل گئیں اور اس نے خراسان پر اپنی، قادر خان اور توغان خان کی متحدہ فوج کے حملے اور سلطان محمود کے قتل کا منصوبہ پوری تفصیل سے سنا دیا۔ اگلی صبح قادر خان رخصت ہو رہا تھا۔ سمنتاش نے نابینا موسیقار کو اپنے کمرے میں بلا رکھا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں راز کی بات بتا دوں تو تم غزنی تک پہنچا سکتے ہو، سمنتاش نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تم پر اعتبار کس طرح کر سکتی ہوں، اور دوسرے یہ کہ پیغام غزنی لے کر کون جائے گا؟ میرے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ میں قابل اعتبار آدمی ہوں، نابینا مغنی نے کہا۔ اگر آپ کا ایمان وہی ہے جو میرا ہے تو آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ غزنی کون جائے گا، ایک گھوڑے کا انتظام کریں اور گھوڑے کی باغ میرے ہاتھ میں دے دیں۔ میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا، میں بہت دن غائب رہوں گا، پھر آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ سمنتاش نے قرآن پاک اٹھایا اور چوم کر موسیقار کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ موسیقار نے بھی قرآن چوما۔ یہ قرآن پاک ہے، سمنتاش نے کہا۔ قسم کھاؤ کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ نہیں شہزادی، موسیقار نے کہا، میں قسم نہیں کھاؤں گا۔ قسم کھا لینے سے کسی کی روح کا آئینہ شفاف نہیں ہو جایا کرتا۔ سب سے زیادہ اور بڑی قسمیں بے ایمان اور بددیانت آدمی کھایا کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میرے ساتھ رہے گا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ واپس آؤں گا تو آپ کو لوٹا دوں گا۔ آدمی کب بھیجا جائے؟ ابھی، سمنتاش نے کہا۔ تمہارا آدمی ابھی روانہ ہو سکتا ہے، نابینا مغنی نے کہا۔ آپ گھوڑا لائیں اور بتائیں کہ پیغام کیا ہے۔ تمہارے آدمی کو سلطان محمود کے پاس جانا ہے، سمنتاش نے کہا۔ اسے کہنا کہ قادر خان، توغان خان
اور ابو منصور مل کر خراسان پر حملہ کرنے والے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بھی تیار ہے۔ سلطان سے کہنا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے خلاف محاذ میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن مجھے آپ پہلے اسلام کی بیٹی سمجھیں، اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی سمجھیں، اور اس کے بعد میں اس باپ کی بیٹی ہوں جسے اپنے مذہب کی بجائے اپنا تخت و تاج پیارا ہے۔ سلطان سے کہنا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ تینوں مل کر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ انہیں ایک حلے میں صاف کر دیں گے، لیکن جو کشت و خون ہوگا اسے تصور میں لائیں۔ غزنی، خراسان، خوارزم، بلخ اور بخارا کی وہ مائیں جن کے جوان بیٹے آپس میں لڑ کر مارے گئے تھے، آج بھی اسی طرح روتی ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر روئی تھیں۔ ان کی آہوں اور فریادوں سے زمین و آسمان کانپ رہے۔ غزنی کے سلطان سے کہنا کہ میرا باپ قادر خان اور توغان خان سے خائف ہے، آپ میرے باپ کو صلح اور دوستی کا پیغام بھیج کر اس کے دل سے یہ خوف نکال سکتے ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے فوجیوں کو کٹ مرنے سے بچائیں۔ مجھے اپنے یتیم ہو جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا، میری ماں کو بیوہ ہو جانے کا رنج نہیں ہوگا۔ غم اور رنج ہوگا تو یہ کہ جنہیں کفر کے خلاف جہاد میں شریک ہونا تھا وہ خانہ جنگی میں کٹ مرے اور کفر کے ہاتھ مضبوط ہوئے۔ کیا تم یہ ساری باتیں یاد رکھ سکو گے جس طرح میں بتا رہی ہوں؟ اسی طرح اس آدمی کو بتا سکو گے جو غزنی جا رہا ہے؟ اسی طرح بتاؤں گا، نابینا موسیقار نے کہا، اور وہ سلطان محمود کو اسی طرح سنائے گا۔ نہیں، سمن تاش نے کہا، تم موسیقی میں ڈوبے ہوئے انسان میرے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکو گے۔ تم اپنی دنیا میں گم رہنے والے انسان اس دنیا کو نہیں جانتے جس میں انسان اپنی بادشاہی کی خاطر بے گناہ انسانوں کا خون بہا دیتا اور رعایا پر مذہب کا جنون طاری کیے رکھتا ہے۔ سمن شہزادی، نابینا موسیقار نے کہا، الفاظ کی بھنور سے باہر آؤ، مجھے بتاؤ کہ سلطان تک اور کیا پیغام پہنچانا ہے۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں اور میں سب کچھ سمجھا سکتا ہوں، تو چلے جاؤ۔ سمن تاش نے کہا، سلطان محمود سے کہنا کہ میرے باپ کو دوستی کا پیغام بھیجو اور اسے یقین دلاؤ کہ غزنی کی فوج اسے قادر خان اور توغان خان سے بچائے رکھے گی۔ ایک گھوڑا شہر میں سے گزر رہا تھا، اس کی باگیں پکڑے ہوئے ایک نابینا دوسرے ہاتھ میں لاٹھی اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کے ساتھ ساز بندھا ہوا تھا اور اس نے اپنے کندھے سے کمان اور ترکش بھی لٹکا رکھا تھا۔ اسے بہت کم لوگ جانتے تھے اور جو اسے نابینا مغنی کے نام سے جانتے تھے وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑتے تھے کہ اندھا ترکش اور کمان لیے جا رہا ہے۔ گھوڑا شہر کے دروازے سے نکل گیا۔ وہ نابینا موسیقار تھا، وہ گھوڑے کے آگے آگے پیدل چل رہا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے لاٹھی پھینک دی اور ذرا آگے جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا دوڑ پڑا لیکن اس نے گھوڑے کو سرپٹ نہ دوڑنے دیا۔ سوار اندھا تھا مگر وہ خود اعتمادی سے سواری کر رہا تھا اور گھوڑا صحیح راستے پر جا رہا تھا۔ 15-16 میل بعد وہ جنگل شروع ہو گیا جو امراء وزراء کی شکارگاہ تھی۔ وہاں اونچی نیچی ٹیکریاں اور کھڈ نالے بھی تھے۔ اس علاقے کے ہرن مشہور تھے۔ نابینا موسیقار کا گھوڑا چلا جا رہا تھا کہ ایک ہرن سامنے سے دوڑتا گزرا۔ ہرن کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی کیونکہ اس کے پہلو میں 2 تیر اترے ہوئے تھے۔ نابینا موسیقار نے اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن کے تعاقب میں کچھ گھوڑے دوڑے آ رہے تھے لیکن وہ دور تھے۔ نابینا موسیقار کا گھوڑا ہرن کے قریب پہنچ رہا تھا۔ موسیقار نے کندھے سے کمان اتاری اور ترکش سے تیر نکال کر ہرن پر چلا دیا۔ تیر ہرن کی پچھلی ٹانگ میں اتر گیا اور ہرن کی رفتار بالکل ختم ہو گئی۔ وہ رکا اور بیٹھ گیا۔ موسیقار نے اس کے قریب جا گھوڑا روکا اور ادھر دیکھنے لگا جدھر سے ہرن کے تعاقب میں گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ بہت سے سوار تھے۔ نابینا موسیقار ہرن کو دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے اس کے قریب آ رکے۔ تب اس نے سواروں کو دیکھا۔ میں نے آپ کے ہرن کو گرا لیا ہے، نابینا موسیقار نے سواروں سے کہا، اور وہ گھبرا گیا۔ اس نے سواروں کو پہچان لیا تھا۔ سوار بھی اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ان میں ایک قادر خان تھا اور اس کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر اس کی بیٹی اخشی سوار تھی۔ باقی سب قادر خان کے مشیر اور محافظ تھے۔ قادر خان اسی روز ابو منصور سے رخصت ہوا تھا اور اس راستے میں اس نے شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس ہرن کو ایک تیر اس کا اور دوسرا اخشی کا لگا تھا۔ تیسرا تیر نابینا موسیقار نے چلا کر ہرن کو گرا دیا۔ کہ تم نابینا مغنی نہیں ہو جس نے ہمیں ابو منصور ارسلان کی ہاں نغمے سنائے تھے؟ قادر خان نے پوچھا۔ اس کا ساز گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اخشی نے اپنا گھوڑا موسیقار کے گھوڑے کے قریب کر کے اس کی زین کے ساز والا بندھا ہوا تھیلا کھول دیا۔ موسیقار بت بن گیا۔ تھیلے میں سے ساز نکالا گیا۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ وہی نابینا موسیقار ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ جاسوس ہے، قادر خان کی بیٹی اخشی نے کہا۔ کیا کوئی اندھا تیر سے ہرن کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ قادر خان نے تلوار نکال کر کہا، سچ بتا دو تمہاری اصلیت کیا ہے؟ قادر خان کے محافظ ابھی اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے ہلے ہی تھے کہ موسیقار نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگائی۔ گھوڑا شاہی استبل کا تھا۔ اشارہ ملتے ہی سر پر دوڑا۔ قادر خان نے حکم دیا، پکڑ لو اسے۔ محافظوں نے اس کے پیچھے گھوڑے ڈال دی مگر موسیقار بہت فاصلہ لے گیا تھا اور وہ ایک ٹیکری کی اوٹ میں چلا گیا تھا۔ محافظ اس پر تیر نہیں چلا سکتے تھے، وہ اس کے تعاقب میں رہے۔
وہ شکار بڑا اچھا سوار تھا، اس نے گھوڑے کو سست نہ ہونے دیا۔ گھوڑا کھڈ پھلانگتا جا رہا تھا۔ بہت دور جا کر موسیقار نے پیچھے دیکھا، اس کے تعاقب میں آنے والے بہت دور تھے۔ اس نے مایوس ہو کر تعاقب ترک کر دیا اور واپس چلے گئے۔